बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हम पाकिस्तान के मसाइल को एक लाइन में डिस्कस करें तो वो एक लाइन ये बन सकती है कि सियासत बज़रिया दौलत और दौलत बज़रिया सियासत। इस पे आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 24 अक्टूबर को पाकिस्तानियों की ईद हो सकती है, ये भी आपको बताऊंगा। फिर पीटीआई और पीटीएम यानी ये जो है वो इनका क्या मामला है, जिसमें पठान जो है वो सैंडविच बन चुके हैं। बल्ला नहीं चाहिए, अपने पास रखें, ये किसने कहा। और गोला बारूद बरामद करना है। यहाँ से हम अपने वीलॉग का आगाज़ करेंगे। आज अलीमा खान और उज़्मा खान जो इमरान खान की बहनें हैं और इमरान खान से मुलाकात करने मुतवातर जाती रही हैं, ये राब्ता काटने के लिए उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज जब पुलिस ने उनका रिमांड मांगा मजीद, तो जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने पूछा कि आपने इनसे क्या बरामद करना है, तो पुलिस ने जवाब दिया कि उज़्मा खान और अलीमा खान यानी पूरी दुनिया ने वीडियो देखी कि कितने आराम से और हंसते हुए उन्होंने गिरफ्तारी दी, लेकिन पुलिस ने कहा कि इन्होंने लोगों को पैसे दिए और इन्होंने लोगों को गोला बारूद फराहम किया। वो गोला बारूद हमने बरामद करना है। अब आप हंसे या दीवार से टकरे मारे, वो आपकी मर्जी है। इसके अलावा पुलिस ने कहा कि एक खातून यानी अलीमा खान जो कि खातून है, उनके मोबाइल का हमें पासवर्ड चाहिए ताकि आप मोबाइल में देख सकें कि इन्होंने कब कब बेंजामिन नेतन्याहू से राब्ता किया, मूडी से राब्ता किया या दूसरे मुल्क दुश्मन लोगों से राब्ता किया। बहरहाल ये आज आपको अदालत की कार्रवाई बताना थी। उसके बाद पीटीआई और पीटीएम यानी लग ये रहा है कि पीटीआई और पीटीएम को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पीटीएम जो है वो अपना जिरगा करना चाहती है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि वहां पे 4 से 5 लाख अफराद वो शिरकत कर सकते हैं। मैंने अपने पहले भी वीलॉग में बताया कि ये पुख्तूनों की हजारों साल पुरानी तारीख है। ये जिरगा सिस्टम, वहां पे बातचीत होती है, वहां पे गुफ्त शुनीद होती है और उसके बाद मसाइल का हल निकाला जाता है। लेकिन उस पर फायरिंग की गई, 3 अफराद जो है वो हलाक हुए। फिर एंट्री हुई बैरिस्टर सैफ की जो कि तर्जुमान है केपी के हुकूमत के। उन्होंने कहा कि जी वफाकी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है पीटीएम पे, लिहाजा हम भी इस जिरगे को नहीं होने देंगे। अब अगर बैरिस्टर सैफ की इस बात को माना जाए तो वफाकी हुकूमत तो और भी बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदी लगा रही है। कल को अगर वो पीटीआई पे पाबंदी लगा दे तो बैरिस्टर सैफ यही कहेंगे। बैरिस्टर सैफ वैसे भी बड़ा मशकूक जो है वो किरदार हैं और कहा जाता है कि इनका कबीला भी फैसल वाडा वाला कबीला है और मोहसिन नकवी वाला कबीला है। अब पीटीआई जो है, पीटीआई की जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उन्होंने जिरगे की हमायत की है। कासिम खान सूरी ने हमायत की है। इसके अलावा जो वुज़रा हैं सूबाई असम्बली के, उन्होंने हमायत की है, बल्कि शायद खटक ने वहां पे शिरकत भी की है और उसको इंडोर्स किया है। अब आज इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पेशावर पहुंचे हैं, गवर्नर जो है केपी के वो पेशावर पहुंचे हैं और उन्होंने अली अमीन गंडापुर के साथ बाकी पार्लिमानी जमातों का एक जो है वो जिरगा किया है और वहां पे मामलात को डिफ्यूज करने की कोशिश की है, क्योंकि बाज़ाहिर ये लग रहा है कि अब पीटीआई और पीटीएम को एक दूसरे के सामने खड़ा करने का प्रोग्राम है। यहाँ पे बहुत दानिश की, बहुत हिकमत अमली की और बहुत ज़्यादा जो है वो सियासी तदब्बुर की ज़रूरत है कि पीटीआई की हुकूमत और ख़ासकर अली अमीन गंडापुर वो इस सूरत हाल से कैसे निकलते हैं। बार बार यकीन दहानी कराई जा रही है पीटीएम की तरफ से कि ये आइन और कानून के मुताबिक जिरगा होगा और फिर मंजूर पश्तीन ने ट्वीट भी कर दिया है कि जिरगा तो हर हाल में होगा, जो वफाकी हुकूमत करना चाहती है वो कर ले। आपको याद होगा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर इतनी बमबारी की कि उसके पहाड़ काले हो गए, लेकिन एंड पे क्या हुआ? एंड पे ये हुआ कि कतर में इसी तरह के एक जिरगा हुआ, मुज़ाकरात हुए, टेबल पे आए, ज़िल्म खलीलज़ाद, तालिबान, पाकिस्तान और मामले का हल निकल आया।
تو بہرحال یہ جو ہے وہ کوئی اتنا ماڑا پروگرام نہیں ہے جتنا حکومت ریئیکٹ کر رہی ہے، خاص کر وفاقی حکومت، اور درمیان میں دونوں طرف جو ہے وہ پختون ہے۔ پی ٹی ایم جو ہے وہ پختونوں کا جرگ ہے، ادھر حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ پختونوں کی ہے، صوبہ پختونوں کا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ یہ وفاقی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا جرگہ کرتے ہیں، کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کرتے، کوئی غیر آئینی جو ہے غیر قانونی ڈیمانڈ نہیں رکھتے، تو پھر ان کا جرگہ ہونے دیں، وہاں پہ بات چیت ہوگی، وہ اپنے مطالبے حکومت کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر حکومت ان مطالبوں کو ماننا چاہے، سیریس لے تو ٹھیک ہے، اگر نہ لے تو انہوں نے کون سا بندوق اٹھانی ہے۔ بہرحال اس وقت پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، جہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد 24 اکتوبر کو پاکستانیوں کی عید ہو سکتی ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ بار کونسل ہے، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو الوداعی عشائیے کا خط لکھ دیا ہے کہ آپ کو ہم الوداعی کھانا دینا چاہتے ہیں، اور بڑے جگر والے ہیں وہ لوگ جو قاضی فائز عیسیٰ کو ابھی بھی کھانا دینا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو شروع سے میرا یہ استغاثہ رہا ہے، میرا یہ مقدمہ رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے کہ اس تمام نظام کی اگر کوئی لائف انشورنس ہے، اگر کوئی گارنٹی ہے، اگر کوئی گارنٹر ہے، تو وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن کو آروز کے ماتحت کرایا، قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھینا، قاضی فائز عیسیٰ نے 63A کا فیصلہ دے کر سیاسی جسم فروشی کی اجازت دی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کاغذات چھننے دیے، کاغذات پھاڑنے دیے، پھر کمپین نہیں چلانے دی گئی، پھر سیاسی ورکروں کو تھوک کے حساب سے گرفتار کیا گیا، بنیادی انسانی حقوق پر ٹرک چڑھا دیا گیا۔ لیکن اس ساری صورتحال پہ وہ قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق یہ سہولت کار بنے رہے، اور اپنی ایکسٹینشن کے لیے کوئی ایسی اخلاقی حد نہیں تھی جو قاضی صاحب نے عبور نہ کی ہو۔ لیکن اب لگ رہا ہے کہ انگور جو ہے وہ کھٹے ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے اپنا مسودہ پیش کر دیا ہے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس میں کسی وفاقی آئینی عدالت کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ کہا گیا ہے کہ ایک آئینی بینچ مستقل بنا دیا جائے چیف جسٹس کی قیادت میں، جس میں سینئر ترین ججز ہوں اور وہ آئینی معاملات کو دیکھیں، کیونکہ 60,000 کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، جس میں سے ہے وہ 1% بھی آئینی مقدمات نہیں ہیں۔ تو باقی مقدمات کیوں پینڈنگ پڑے ہیں؟ باقی جج کیا کر رہے ہیں؟ باقی جج جو ہے ٹیکس پیئر کی تنخواہ کیوں لے رہے ہیں، جو اگر اتنے زیادہ جو ہے نا وہ کیسز وہ پینڈنگ پڑے ہیں؟ بہرحال یہ قوم کی عید ہو سکتی ہے، قوم کی اس نحوست سے، اس بیماری سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ حکومت آخری دم تک کوششیں کرے گی، حکومت لوگوں کو اغوا کرے گی، حکومت لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرے گی، اور اب ویسے بھی سنا ہے کہ یہ ذمہ داری آصف علی زرداری کو دے دی گئی ہے، اور آصف علی زرداری کی کیا مہارت ہے، کیا ہنر ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا یہ ہے کہ 25 اکتوبر کو یہ کینسر اور یہ ایڈز جو پاکستانی قوم کو، پاکستان کے عدالتی نظام کو، پاکستان کے انصاف کو لگ چکا ہے، وہ 25 اکتوبر کو گٹر کا حصہ بن جائے، تاریخ کی کھائی کا حصہ بن جائے، پھر مورخ جانے اور قاضی فائز عیسیٰ جانے۔ اور ایک اور خبر بھی سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ 27 تاریخ کی قاضی صاحب کی جو ہے وہ فلائٹ ہے، 27 تاریخ، کیونکہ صدر علوی چیلنج کر چکے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیلنج ہے کہ وہ ریٹائر ہوں اور پھر پاکستان میں رہیں، پھر پاکستان کی منڈیوں میں جائیں، پھر پاکستان کے بازاروں میں جائیں، پھر پاکستان کے شاپنگ مالز میں جائیں، اور ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے ان کی عمر بھر کی کمائی کیا ہے اور انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ چیلنج قاضی فائز عیسیٰ قبول کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے اپنے دوستوں کی طرح قاضی فائز عیسیٰ پہلے بندوبست کر چکے ہیں، لندن میں پراپرٹی ہے، اور یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے 27 تاریخ کا ٹکٹ بھی کرا لیا ہے۔ بلے کا کیس، قاضی فائز عیسیٰ اصل میں چاہتے تھے کہ
کہ وہ جاتے جاتے یعنی یہ بھی خالی شک ہے کہ وہ کوئی نیک کام کر جائیں، یعنی آخری دنوں میں انہوں نے کل یعنی 11 تاریخ کو کیس لگا لیا بلے کا، یعنی آپ اندازہ کریں اب وہ پی ٹی آئی کو بلہ واپس کر دیں تو پی ٹی آئی نے اس بلے کا کیا کرنا ہے۔ یہ الیکشن سے پہلے فوری سماعت کے لیے جو ہے نا وہ ریویو ڈالا گیا تھا کہ جو آپ نے بلے کا نشان چھینا ہے اس پہ مہربانی کریں، اس پہ نظر ثانی کریں اور ہمیں بلہ واپس کریں۔ قاضی صاحب نے اس کو سنبھال کے الماری کے اوپر رکھ لیا۔ اب کل کیس انہوں نے جو ہے وہ اپنے 2 ہم خیال ججز کے ساتھ کل یہ کیس لگا دیا ہے۔ اب قاضی صاحب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے آخری دنوں میں؟ لیکن پی ٹی آئی نے بہت سمارٹ موو کھیلا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم یہ اس کیس کی پیروی نہیں کریں گے، یہ کیس کل نہ لگایا جائے، قاضی صاحب اس کیس کو نہ سنیں اور اب بلہ وہ اپنے پاس رکھیں، بلہ وہ اپنے پاس رکھیں، ہمیں بلہ چاہیے نہیں۔ اب اس سے زیادہ ایک چیف جسٹس کے لیے کیا امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک متاثرہ فریق کا کیس سننا چاہتا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فریق دعائیں کرتے ہیں، منتے مانتے ہیں کہ ان کی تاریخ لگے، ان کا کیس لگے، لیکن پی ٹی آئی کا کیس لگا اور حامد خان جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں، جو پچھتاوے کا اظہار کر چکے ہیں کہ میں قاضی کو اور سمجھتا تھا، قاضی اور نکلا، میں قاضی کی وجہ سے عمران خان سے لڑا لیکن قاضی تو کسی اور چیز کا بنا ہوا تھا۔ حامد خان نے کہا ہے کہ جی قاضی صاحب مہربانی کریں، بلہ اپنے پاس رکھیں، کل ہمارا کیس نہ لگائیں، ہم سماعت کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے جو پہلے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ہم پہ کافی ہے، بلہ آپ اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ اس کے بعد جی جس طرح میں نے کہا کہ مین سٹوری پاکستان کا المیہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ دولت جو ہے سیاست بذریعہ دولت اور دولت بذریعہ سیاست، یعنی یہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ جس طرح الیکشن کا پروسیس ہے، میرے جیسا بندہ یا آپ جیسا بندہ وہ کیسے سیاست میں آ سکتا ہے؟ بندے وہ آتے ہیں دولت کے بل بوتے پر۔ یہ ان 2 خاندانوں کے پاس کیا ہے آپ کے خیال میں؟ ان دونوں کے پاس کون سی گدڑ سنگی ہے؟ شریف خاندان اور زرداری خاندان، ان خاندانوں کے پاس گدڑ سنگی ہے دولت کی، ان کے پاس بوریاں بھری ہوئی ہیں پیسوں کی، یہ دولت کے بل بوتے پر سیاست میں آتے ہیں اور پھر پیسوں کے لیے سیاست کرتے ہیں، یعنی 1 کروڑ روپیہ لگا کر یہ سیاست میں آ گئے، ٹھیک ہے، اور پھر سیاست میں آ کر 2 کروڑ روپیہ بنا لیا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے باراک اوباما صدر بننے سے پہلے جو ہے وہ پڑھاتے تھے، اب بل کلنٹن کے بارے میں جو ہے نا پڑھ لیں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ابراہم لنکن دی بیسٹ اسٹیٹسمین آف دی ورلڈ، دی بیسٹ پریزیڈنٹ آف یو ایس اے، وہ ایک لکڑہارے کے بیٹے تھے، پھر انہوں نے آٹے کی چکی چلائی، پھر وہ کونسلر کا الیکشن لڑے اور پھر بعد میں جا کر وہ صدر بنے۔ پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے، پوری دنیا میں، یعنی دولت کے زور پر آپ پولیٹکس میں نہیں آتے۔ اگر آپ دولت کے زور پر پولیٹکس میں آتے ہیں تو پھر آپ کیوں آتے ہیں؟ پھر جو آپ نے دولت صرف کی ہے، جو آپ نے لوگوں کو دی ہے، ابھی یعنی 8 فروری کے الیکشن پہ کیا جو ہے نا وہ الزام لگایا محمود خان اچکزئی نے، جاوید لطیف نے، مولانا فضل الرحمان نے کہ جی 8 اور 15 کروڑ کی ایک سیٹ بیچی گئی ہے۔ یعنی ایک بندہ ہار رہا تھا، اس کو کہا کہ آپ کو فارم 47 دیتے ہیں، آپ 15 کروڑ روپیہ دو، اس نے دے دیا۔ اب وہ 15 کروڑ روپیہ دے کے فارم 47 اس نے لے لیا، ممبر بن گیا، اب وہ خدمت کرے گا یا پہلے 15 کروڑ کو 20 کروڑ کرے گا پہلے جو اس نے دیا ہے؟ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کا جو کینسر ہے وہ ہے کہ سیاست بذریعہ دولت، دولت کے سر پر سیاست کرنا، لوگوں کو خریدنا، عہدیداروں کو خریدنا، اداروں کو خریدنا، اداروں میں بیٹھے ہوئے بندوں کو خریدنا، انہیں جو ہے نا رشوتوں کے وعدے کرنا، ترقیوں کے وعدے کرنا، اور جب دولت کے ذریعے سیاست میں آ جانا پھر سیاست دولت کے لیے کرنا، دولت کے لیے۔ یہ کہاں سے یعنی ان کے پاس احساس ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ زرداری کے باپ کا کراچی میں بیمبینو سینما تھا اور یہ زرداری ٹکٹ بلیک کرتا تھا، ٹکٹ بلیک۔ اور آپ خود سن چکے ہیں شہباز شریف کو کہ میں ایک مزدور کا بیٹا تھا۔ وہ مزدور کے بیٹے مے فیئر کس طرح پہنچ گئے، وہ ایون فیلڈ کس طرح پہنچ گئے، اور وہ بیمبینو سینما والا بلاول ہاؤس کا کیسے مالک بن بیٹھا، اور دبئی میں کیسے پراپرٹیاں خرید لی۔ فارمولہ میں نے آپ کو بتایا ہے
کہ دولت کے سر پہ سیاست میں آنا اور پھر سیاست کے ذریعے پیسہ کمانا، اور اس نیکسس کو پہلی دفعہ آ کر توڑا عمران خان نے۔ آپ جانتے ہیں کتنا کچھ کھنگالا گیا، ایک کرپشن کا کیس عمران خان پر جو ہے وہ نہیں بن سکا۔ توشہ خانہ کا کیس، اگر توشہ خانہ سارے کھولے جائیں تو کئی پردہ داروں کی شلواریں اتر جائیں گی کہ کن کن نے توشہ خانوں سے چیزیں لی اور کتنی لی، وہ تو سارے سیاسی کیسز ہیں۔ ورنہ عمران خان نے نہ دولت کے بل پر سیاست میں آئے، عمران خان کو اتنے دولت مند نہیں تھے، ہاں ہیرو تھے، کرکٹر تھے، جو ہے نا ہسپتال بنوایا، یونیورسٹی بنائی، لیکن اتنی دولت ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ اسی طرح سیاست میں آئے، ایک مڈل کلاس فیملی، اور پھر سیاست میں آ کر انہوں نے دولت نہیں بنائی، یعنی چھان مارا گیا سارا کچھ۔ لیکن جی وہ اے ٹی ایم مشین ہے، وہ اے ٹی ایم مشین ہے، وہ آپ 1 روپیہ بتائیں کہ جی عمران خان نے یا کسی کو نوکری دلوائی یا عمران خان نے کسی سے پیسے پکڑے۔ لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو مرض ہے وہ یہی ہے، اور ابھی میں نے آپ کو یہ بھی مثال دے دی کہ یہ لوگ کہتے ہیں، محمود خان اچکزئی، فضل الرحمان لوگ، کہ 8 فروری کے الیکشن میں لوگ ارب پتی بن گئے، ارب پتی، سیٹیں بیچی انہوں نے۔ وہ لوگ کہتے ہیں اب جنہوں نے سیٹیں خریدی وہ آپ کی خدمت کریں گے یا اپنے پیسے واپس کریں گے؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔